नावल एक उम्मीद हो तुम। राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 8। वो अपनी बेटियों को कामयाब देखने के लिए सारा दिन थके और रुके बगैर लगातार मेहनत करते हैं। अपना आराम और चैन सब फरामोश करके अकेले इस दुनिया से लड़ती हैं और फिर सारा दिन काम करने के बाद रात को चैन की नींद इसलिए नहीं सो सकती कि बेटी अकेली घर से बाहर निकलती है। उसके पास गलती करके उसे छुपाने के लिए ना तो बहुत सी दौलत है और ना ही कोई मजबूत सहारा। मुझ जैसी कमज़ोर बेटियों के साथ तो बस उनकी माँ की दुआएं होती हैं। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी माँ की दुआएं मेरी वजह से कमज़ोर पड़ जाएं, तो इसलिए समरा मैडम मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल सीधा सीधा चलना है। समझ में आई बात? जैनी संजीदगी से शुरू की हुई बात को मुस्कुराते हुए मुकम्मल किया। जी हाँ, आ गई समझ में। और भी कुछ कहना है या बस? समरा रोबरू खड़ी कंधे झुका कर बोली, बस भाई, आज तुमने मेरी इतनी सुन ली, काफ़ी है, बस तुम खुश रहो, मेरी खैर है। समरा के सवाल पर जैनी ने ज़ोर से कहा, मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ बल्कि मुझे तो फ़ख्र महसूस होता है कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम बहुत अच्छी हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम में खोट नहीं है। तुम ऊपर से भी ऐसी ही हो जैसी अपने दिल से हो। तुम लोगों को देखकर, उनसे मिलकर उनके मजाज और पसंद में खुद को नहीं डालती, बल्कि जैसी हो वैसी ही मजबूत और सादम कदम रहती हो। ये रंगीन दुनिया, ये चमक दमक, ये सजावटें भी तुम पर असर नहीं करती। सच बात कहूँ तो तुम मुनाफिक नहीं हो। तुम जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और सच्ची मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक अच्छी दोस्त की सूरत में मिली। समरा खुशी से बात करते करते थोड़ी जज्बाती हुई और आंखों में नमी लिए जैनी के गले लग गई। अरे खैर तो है, कोई काम पड़ गया है मुझसे? बड़ा मक्खन लगा रही हो आज तो। जैनी उसकी जज्बाती हालत देखकर उसके कान के करीब सरगोशी से बोली, अरे मक्खन नहीं लगा रही और ना ही किसी तहत के कह रही हूँ, बल्कि मेरे बाबा कहते हैं अगर किसी की कोई बात अच्छी लगे तो उसकी तारीफ उसके सामने करनी चाहिए। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और उसे भी। अच्छा, अब मेरी तारीफें बंद करो और ये बताओ कि घर कब जाना है? बहुत देर हो गई है, अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। हाँ, बस थोड़ी देर में खाना खा ले फिर चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपको कुछ चाहिए? नवीद समरा और जैनी के बराबर में आकर बोला। उसकी नज़रें बेइख्तियार जैनी के चेहरे पर जमी हुई थी। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जैनी धीमा सा मुस्कुरा कर बोली, कैसा लगा आपको ये सब कुछ? नवीद पूरे हाल में नज़रें घुमाते हुए बोला, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया। उसने नवीद की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें मशकूर से चमक रही थी और उसका चाँद सा रोशन चेहरा इस वक्त नहायत सुर्ख हो रहा था। वो सर झुकाकर अपने होंठ दांतों में दबाती अपनी बेतरतीब होती धड़कन को संभालने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। उसने आज पहली बार नवीद को शलवार और कुर्ते में मलबूस देखा था। सफ़ेद कलफ लगे सूट में नहायत उम्दगी से सेट किए बाल, रोशन चेहरा, हल्की बड़ी हुई बेयर्ड्स और उसकी आंखें तो वैसे ही जैनी को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता उसे बिल्कुल कोई शहजादा लग रहा था। वो दूर दूर फिर रहा था तो जैनी के लिए नज़रें चुराना कुछ आसान था। मगर अब वो रोबरू खड़ा उसकी सांसें बेतरतीब कर रहा था। वो रहांसी होती अपनी नज़रें झुका गई, मगर नवीद उसे मुसलसल देख रहा था। वो काफ़ी देर पलके झपकाए बगैर उसे देखे गया तो समरा ने जानबूझकर खांसने की एक्टिंग की। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपकी मेहनत और काबिलियत के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। नवीद समरा की हरकत नोट करते हुए संभल कर बोला, खैर आप लोग इंजॉय करें, मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। नवीद मुस्कुराकर वहां से चला गया और जैनी ने गहरा सांस खारिज किया। समरा ने जैनी के चेहरे पर एक अनोखी चमक और खुशी देखकर भी नवीद के हवाले से कोई बात नहीं की। वो खामोशी से खड़ी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। वो अभी चुप थी कि उसकी मम्मा की कॉल आ गई। वो कॉल पिक करती एक साइड चली गई। क्या हुआ समरा, सब ठीक है? तुम परेशान क्यों हो गई हो? घर में तो सब खैरियत है ना? समरा कॉल काट कर वापस पलटी तो उसकी फक होती रंगत देखकर जैनी सवाल पर सवाल किए गई। नहीं, खैरियत नहीं है। वो मेरे बाबा मामा बता रही थी कि बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं। मामा इन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं। पता नहीं क्या हुआ है मेरे बाबा को, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। समरा घबराई हुई थी और उसके आंसू बहना शुरू हो गए। अच्छा तुम रो मत, खुद को संभालो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ हॉस्पिटल, आंटी वहाँ के लिए परेशान हो रही होंगी। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, हाँ मुझे जाना होगा, पता नहीं बाबा कैसे होंगे, मामा की हालत कैसी होगी। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम जाओ उनके पास। और तुम्हें भी तो घर छोड़ना है मैंने।
سمرا نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تو جیسے اسے یاد آ گیا، تم میری فکر چھوڑو اور جاؤ، اگر مجھے گھر چھوڑنے کے چکر میں پڑی تو تمہیں بہت دیر ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہاں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آنٹی نے تمہیں میری ذمہ داری پر بھیجا ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود تمہیں گھر چھوڑنے جاؤں گی۔ وہ بہت الجھی ہوئی پریشان حال کھڑی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں جو اکیلے ڈر جاؤں گی، تم میری فکر نہ کرو اور جلدی جاؤ، آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہاں لیکن آنٹی کیا سوچیں گی کہ میں وعدہ کر کے پورا نہیں کر سکی، اور ویسے بھی تم اکیلی تو گھر نہیں نکلتی، تو میں کیسے چلی جاؤں؟ ارے یار، اب امی اتنی خود غرض تو نہیں ہے کہ تمہاری مجبوری نہ سمجھ سکے، اور تمہارا اس وقت مجھے چھوڑنے کی بجائے انکل کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے۔ زینی کے بار بار اصرار پر سمرا منہ بسولے وہاں سے چلی گئی، مگر اسے زینی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد اس نے چند نوالے مشکل سے لیے، کھانا تو جیسے اس کے حلق سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سمرا کو بیچ تو دیا، مگر وہ بہت گھبرا رہی تھی کہ اس وقت گھر اکیلے کیسے جائے گی۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی، ایک تو اسے گھر جانے کی فکر ستا رہی تھی، اور دوسرا اسے سمرا کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کے بابا کیسے ہوں گے۔ اس نے بمشکل دو چار نوالے زہر مار کیے اور شانوں پر اپنی چادر اچھے سے پھیلاتی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس نے باہر قدم رکھا تو اس کا دل دک دک سے رہ گیا۔ سنسان خالی سڑک تھی اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور روڈ کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ جس بڑی گلی میں سے وہ گزر رہی تھی اس کے دونوں اطراف بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ کسی کسی گیٹ کے باہر لائٹ جل رہی تھی اور نیم اندھیرا تھا۔ اسے کافی دور بڑی سڑک پر ٹریفک آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بہت تیز چلنا شروع کر دیا۔ اسے دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ تیزی سے جا رہی تھی، تبھی اس کے کسی کے بولنے اور کہکا لگانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا تو اسے ایک گھر کے باہر تین لڑکے کھڑے باتیں کرتے نظر آئے جو زینی کو دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ وہ مزید تیز چلنے لگی۔ اب اسے بولنے کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اور جتنے بڑے قدم وہ اٹھا سکتی تھی اٹھا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی تمام تر توجہ اس کے پیچھے بڑھنے والی آہٹ پر مرکوز تھی۔ پھر اس کو پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی کی لائٹ محسوس ہوئی۔ وہ گاڑی بھی اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کی لائٹ پر اسے اپنے ساتھ تین اور سائے چلتے ہوئے نظر آئے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ لڑکے اسی کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ یا اللہ تو ہی مدد کر میری، پہلے یہ لڑکے اور اب گاڑی، یا اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا۔ وہ ڈری سہمی خشک ہونٹوں سے دعا کرتی تقریباً دوڑنے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ سڑک کے ایک طرف چل رہی تھی اور سڑک کے درمیان میں تھی۔ وہ لڑکے اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اسے یوں لگا ابھی ہاتھ بڑھا کر اسے اچک لیں گے۔ اسی وقت گاڑی مڑی اور بالکل اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیور جیسے ہی باہر نکلا، زینی تیز چلنے کی وجہ سے رک نہیں پائی اور درام سے اس شخص میں جا لگی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے گلے سے نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر پیوست کر کے اس کی سانسوں کو روک دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے الگ کیا اور مضبوط ہاتھوں سے تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان لڑکوں پر جھپٹ پڑا۔ وہ اکیلا تھا مگر ان تینوں پر بھاری تھا۔ زینی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سپیڈ میں انہیں مار رہا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ انہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ نوید تھا اور بہت بری طرح ان لڑکوں سے لڑ رہا تھا۔ جب زینی کی ذرا سانس بحال ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر نوید کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ نوید بس کرے پلیز، چھوڑے انہیں، چھوڑ دے پلیز۔ زینی کو جھٹکا سا لگا، کچھ بھی وہ دو تین تھے اور وہ نوید اکیلا۔ وہ کتنی دیر ان سے اکیلا لڑ سکتا تھا؟ اگر ان سے لڑتے ہوئے نوید کو کچھ ہو گیا تو؟ اس خیال سے ہی وہ جھنجھلا اٹھی۔ نوید، چھوڑے انہیں پلیز میری خاطر۔ نوید کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا۔ اس کا ہاتھ رکنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکے جان بچا کر بھاگ گئے۔ اب ٹھیک ہیں؟ نوید نے زینی کی طرف دیکھ کر پوچھا جو ابھی تک اس کا بازو تھامے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نوید کے سوال پر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اس نے دوسری سائیڈ ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور زینی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمرا کہاں گئی ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کی ماما کی کال آئی تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ سمرا بہت پریشان ہو گئی تھی تو میں نے اسے ہاسپٹل بھیج دیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بتا رہی تھی۔ نوید اس کی بات سن کر چپ رہا۔ زینی کو لگا جیسے وہ غصے میں ہے۔ آپ اپنے گھر جا رہے تھے؟ زینی نے گلا تر کر کے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، وہ سنجیدہ سا بالکل سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔
کیا کیا مطلب آپ کا؟ میں نے آپ کو اکیلے آتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر کے حالات کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے جان بوجھ کر آپ کے پیچھے آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں صحیح وقت پر آ گیا، ورنہ… وہ کہتے کہتے رکا اور زینی کو ایک زبردست گولی سے نوازا۔ آپ کو ایسے اکیلے ہرگز وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر سمرا جی چلی گئی تھی تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ اسے نرم لہجے میں دبا دبا سا ڈانٹ رہا تھا اور زینی کو اس کا ڈانٹنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سے تحفظ کا احساس تھا، ایک فکر تھی جو ہر کسی کے لہجے سے عیاں نہیں ہوتی۔ زینی اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سامنے دے کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا مطلب ایڈریس بتا دیں۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی نرم تھا۔ زینی نے گہرا سانس لیا اور اسے گھر کا پتہ بتایا۔ باقی سارا رستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ گھر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ نوید نے گاڑی روکی تو زینی نے بدستور نظریں جھکا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ جائیں، میں اندر چلی جاؤں گی۔ نہیں، پہلے آپ اندر جائیں، میں اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے مدھم سا مسکرا کر بولا۔ جی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ زینی، میری بچی کہاں تھی تم اب تک؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی تمہیں؟ فاطمہ دیوانہ وار اس کا منہ چوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور پریشانی سے حالت خراب لگ رہی تھی۔ زینی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا، اسے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا۔ امی، اب کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کو بتا کر گئی تھی کہ مجھے دیر ہو جائے گی، اب پھر بھی ایسے رو رہی ہیں؟ تم نے کہا تھا 10 بجے آؤں گی، مگر اب تو 11 سے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں کیسے پریشان نہ ہوتی؟ پتہ ہے مجھے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے۔ زینب، سچ بتاؤ، تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ فاطمہ ابھی تک بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ تسلی رکھیں اور سو جائیں۔ وہ اسے اپنی گود میں لٹا کر بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ ہاں بیٹا، کھا لیا تھا۔ چلے اب سو جائیں، میں یہیں ہوں آپ کے پاس۔ فاطمہ تو سو گئی، مگر نیند زینی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پریشان تھی کہ نوید نے اس کی مدد کیوں کی، اس نے میرے لیے اپنی جان کی بازی کیوں لگائی، اور میں کیسے اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر تک آ گئی۔ ان 3 لڑکوں سے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر نوید سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کی موجودگی میں مجھے الجھن کی بجائے سکون اور تحفظ کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ نوید بھی تو نامحرم ہے، بلکہ ان لڑکوں کی طرح غیر، تو پھر بھی مجھے غیر کیوں نہیں لگتا؟ وہ دیر تک بیٹھی اسے سوچتی رہی اور اس کیفیت کو محسوس کرتی رہی جو بری طرح سے اس پر طاری ہو رہی تھی۔ اب تو اسے بھی صاف لگ رہا تھا کہ اسے نوید سے سچ مچ محبت ہو گئی ہے۔ وہ یہ بات خود سے بھی چھپا رہی تھی، مگر اسے اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوید کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ہونے کا احساس ہونا، اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دے رہی تھی۔ امی، اٹھ گئی آپ؟ آج تو بہت دیر تک سوتی رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، بس ذرا سر میں درد ہے، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ ابھی تک مرجھایا ہوا تھا، وہ رات والے واقعے کی وجہ سے ابھی تک پریشان لگ رہی تھی۔ ارے امی، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ زینی ماں کا ماتھا چھو کر فکر مندی سے بولی۔ اچھا، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کی دوائی لے آئیں گے۔ وہ ماں کو ہدایت دیتی مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ دوپہر میں انہوں نے جا کر دوائی لی، کچھ گھر کا راشن خریدا اور واپس آ کر زینی نے سارا دن ماں کی خدمت کرنے میں گزار دیا۔ رات کو پھر نوید کی باتیں، اس کے انداز، اس کی ایک ایک حرکت یاد کرنے میں گزار دی۔ دوسرے دن بھی وہ یونیورسٹی نہیں گئی، کچھ کپڑے کمپلیٹ کرنے والے رکھے تھے، وہ مکمل کیے، گھر کی صفائی کی، فاطمہ سے بہت ساری باتیں کی۔ وہ بہت خوش تھی اور خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ زینی کے اندر جانے کے بعد نوید آنکھیں موندے اسے محسوس کر کے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا شور سن رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد خوشگوار موڈ میں گھر چلا گیا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آئے، مجھے اس کم بخت پہ عشق کے آثار نظر آئے۔ شیری اسے بری طرح چھیڑتے ہوئے شیر کا بیڑا گر کر چکا تھا، جبکہ نوید کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ ویسے جیسی تیری پسند ہے نا، مجھے تو لگتا تھا کہ تو کنواری ہی مرے گا، مگر اپنا لک چیک کر جگر، تیرا تیر تو بالکل نشانے پر لگا۔ مطلب جیسا تو خود تھا، قدرت نے ویسا ہی سیم پیس تیرے لیے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ واہ پیار، بہت خوش نصیب ہے تو قسم سے۔ شیری ابرو چکا کر بہت رشک سے مخاطب تھا، مگر نوید اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چل یہ بتا، شادی کی بات کی اس سے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔
کیا مطلب نہیں کی؟ اتنا اچھا موقع تھا تمہارے پاس، تم نے اسے پرپوز ہی نہیں کیا؟ اچھا چلو کچھ تو کہتے۔ شیری حیرت سے منہ کھولے رہ گیا۔ کیا کہتا میں اسے؟ کیا مطلب کیا کہتا؟ ارے یار تم اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے، اسے بتاتے کہ تم اسے کتنا پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور تجھے لگتا ہے میں اس سے یہ سب کہتا اور میری ساری باتیں خوش ہو کر سن لیتی؟ نوید عجیب سرد لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اسے اتنا پسند کرتے ہو اور پھر اسے بتا بھی نہیں رہے۔ شیری ہڑبڑا کر ناسمجھی میں بولا۔ یار وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کی دو چار تعریفیں کرو، جس کی خوبصورتی کے گن گاؤ یا اسے دیوانہ وار محبت کا اظہار کرو اور وہ سن کر خوش ہو جائے۔ نہیں، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ لڑکے سے دوستی تو دور کی بات، کسی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی۔ میں نے کبھی اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا، کبھی اسے کھلکھلا کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ باکردار، باحیا اور اپنے ہی دائرے میں دیکھا ہے اسے۔ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا؟ سر نہ کھول دیتی وہ میرا، جو کبھی کبھار میرے سلام کا جواب دے دیتی ہے وہ بھی نہ دے اور میری شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ نوید دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ لیے آنکھیں بند کر کے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے شیری کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بہت عجیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تجھے کیا ہوا ہے؟ شیری کی ہنک شکل دیکھ کر نوید ہاتھ کے اشارے سے پوچھ کر بولا۔ ارے یار میں تجھے ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے یہ مشورہ بالکل مفت دوں گا کہ تو نہ سب سے پہلے اس لڑکی کی اچھی طرح چھان بین کروا لینا، کہیں یہ لڑکی ہر پر سے دریافت تو نہیں ہوئی۔ شیری نوید کی طرف جھک کر کافی رازداری سے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ نوید نے اسے برہمی سے ٹوکا تو اس نے اپنی ہنسی بمشکل دانتوں میں دبائی۔ ارے یار اس میں بکواس کیا ہے؟ اس جیسی انمول عادات تم اس کی بیان کر رہے ہو، مجھے وہ آج کل کے زمانے کی تو کہیں سے نہیں لگتی۔ نوید اسے مارنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو شیری نے دوڑ لگا دی۔ وہ اسے زبردست گولی سے نواز کر اپنی جگہ بیٹھ گیا تو شیری بھی بتیسی دکھاتا واپس آ گیا۔ ویسے یار سچ میں بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اپنی آئیڈیل لڑکی مل گئی۔ سچ کہوں تو لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اتنا ہی مضبوط کردار کی حامل چہرے اور وجود کی طرح دل اور روح کا بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کسی کی میٹھی باتوں سے نہ دل ڈگمگائے نہ ہی سوچ۔ بس اب خدا کرے تیرے راستے کی ساری مشکل آسان ہو جائیں اور تجھے اس کا ساتھ نصیب ہو۔ شیری کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ خوش دلی سے دعا دے رہا تھا۔ نوید جو کہ اس کی بات بہت اطمینان سے خوش ہو کر سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر سنجیدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ کون سی مشکلات؟ اس کی سمجھ میں شیری کی بات نہیں آئی تو اس نے وضاحت چاہی۔ دیکھو جیسا تم زینب کے بارے میں بتا رہے ہو، اگر اسے پرپوز کرو گے تو وہ واقعی برا مان جائے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی بات کہیں اور پکی ہو جائے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہوگا، مگر اس کی فیملی میں تو بات ہو سکتی ہے۔ ایسی اکثر فیملیز کو تم بھی جانتے ہو کہ لڑکیوں کو کئی رسموں اور شرطوں میں باندھ کر گھر سے باہر نکل کر پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چپ تمہیں کسی نقصان میں ڈال دے۔ شیری اس بار بہت سنجیدہ تھا اور اس کی بات پر نوید کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے۔ یار مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سمرہ ضرور ذکر کرتی، اور اس کی فیملی میں صرف اس کی امی ہیں جنہیں اس کی شادی سے زیادہ اس کی تعلیم اور اس کے مستقبل کی فکر ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جب تک وہ کسی مقام پر پہنچے آنٹی اس کی شادی کا سوچے۔ ایک لمبی تمہید کے بعد اس نے شیری کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چلو اگر تمہیں تسلی ہے تو اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے امی ابو اس رشتے کے لیے مانیں گے۔ شیری ہنوز سنجیدگی میں بات کو نیا رخ دے گیا۔ ارے ان کی تم فکر نہ کرو، وہ مان جائیں گے، وہ بہت ہی پر اعتماد انداز میں بولا۔ کیا واقعی؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے؟ یار اکلوتا بیٹا ہوں ان کا، کیوں نہیں مانیں گے وہ میری خوشی کے لیے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اکلوتے بچوں کو ماں باپ کی ماننی پڑتی ہے، اور پھر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کچھ زیادہ ہی ٹچی ہیں۔ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ تقریباً انہی کی مرضی سے ہوا ہے۔ تمہاری پڑھائی سے لے کر تمہارے کپڑوں کے برانڈز تک ہر چیز ہائی لیول کی چوز کی انہوں نے تمہارے لیے۔ تمہارے مجھ جیسے چھوٹے لوگوں سے کچھ وقت کی دوستی کھلتی ہے انہیں، تو پھر وہ تمہاری شادی کسی غریب گھر کی لڑکی سے ہونے پر اتنی آسانی سے کیسے مان جائیں گے؟ شیری نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا تھا، مگر پھر بھی اسے تسلی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ انہیں قائل کر لے گا۔ بس کرو نوید، کب بڑے ہوگے تم؟ نوشین نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا امی؟ بیٹا بس کرو اب یہ کھانا بنا بنا کے کھلانا۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا میرے ہاتھ کا کھانا؟
کھانا اچھا لگتا تمہارے ہاتھ کا، مگر جو تم لڑکیوں کی طرح کچن میں کام کرتے ہو یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ نوشین کے انداز سے صاف واضح تھا کہ وہ نوید کو اپنے شوہر کی طرح بہت اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک حل سوچا ہے تمہارے بیٹے کے بڑے ہونے کا۔ شفیق، جو دونوں ماں بیٹے کی باتوں پر مسکرا رہے تھے، نوشین کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ کیا؟ نوشین متوجہ ہوئی اور نوید بھی رک کر شفیق کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا ہے اس کی تعلیم تو مکمل ہونے ہی والی ہے، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نوشین نے چمکتے چہرے سے تائید کی اور نوید بھی سر جھکا کر مسکرایا۔ بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، اب واقعی شادی ہونی چاہیے اس کی۔ بہت اکیلا رہ لیا میرے بیٹے نے۔ بس اب یوں سمجھو کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس کے تنہا رہنے کے۔ بس تم اس کی شادی کی تیاری کرو، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کیسے دم مارتا ہے یہ بیوی کے سامنے۔ ابھی تو مجھ پر باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، پھر میں اس سے پوچھوں گا۔ شفیق بہت خوش ہو کر بیٹے کو چرا رہے تھے اور وہ بہت خوشگوار موڈ میں ان کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ بس میں تو آج سے ہی لڑکی دیکھنا شروع کر دوں گی، نوشین ہاتھ کے اشارے سے بولی۔ ارے بیگم، اتنی جلدی بھی نہیں ہے، اب ذرا سانس تو لو اور تسلی سے لڑکی دیکھو، اور جیسے ہی ہمیں لڑکی پسند آئے گی فوراً شادی کر کے بہو گھر لے آئیں گے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کرنا ہے۔ ارے بھائی، اتنی جلدی کیسے ملے گی؟ 100 معاملات ہوتے ہیں، لڑکی کا خاندان، حسب نسب، اس کا اسٹیٹس، اس کی حیثیت، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے کچھ ٹائم تو لگے گا نا شفیق صاحب۔ ارے بھائی، کوئی مجھ سے پوچھے گا یا نہیں؟ نوید پریشانی سے ان کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا اپنی ماں کی باتوں سے۔ پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے، نکاح کے وقت پورے 3 بار پوچھیں گے مولوی صاحب تم سے۔ شفیق کی بات پر سب ہنسے مگر نوید پھیکا سا مسکرایا۔ پھر بھی شفیق، وقت تو لگے گا، اور ویسے بھی میرے سرکل کی بہت سی لیڈیز اپنی بیٹیوں کے لیے میرے بیٹے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نوشین نے بات وہیں سے شروع کرتے ہوئے اترا کر کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ لڑکی میں خود پسند کر چکا ہوں تو؟ نوید بہت آرام سے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر بولا، حالانکہ وہ بہت گھبرا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، مگر وہ ہمت کر کے کہہ گیا۔ نوید، کیا واقعی ایسا ہے؟ نوشین اس کی بات پر شاکڈ ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود سے کوئی لڑکی پسند کرے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جو لڑکی اپنے بیٹے کے لیے منتخب کرے گی وہ خوشی خوشی اس سے شادی کر لے گا، مگر یہاں تو اس کی ساری سوچوں پر جیسے پانی پھر گیا۔ وہ ابھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ خلاف توقع شفیق احمد تو خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ جو کچھ دنوں سے میرے بیٹے کے بدرے بدرے آثار تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر دیکھو بیگم، یہاں تو پوری دال ہی کالی نکل آئی ہے۔ شفیق مسکراتے ہوئے نوید کی طرف دیکھ کر بولے۔ نوید کو اپنے بابا کی طرف سے کچھ تسلی ہو گئی کہ وہ اس کا ساتھ ضرور دیں گے، ورنہ اسے زیادہ ٹینشن انہی کی تھی۔ بیٹا کون ہے؟ کیا نام ہے؟ کس ایریا میں رہتی ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کے فادر کا کیا بزنس ہے؟ نوشین نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ نوشین کے سوالوں پر ایک دم اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ نوید بیٹا بتاؤ، تمہاری ماما پوچھ رہی ہیں۔ نوید کی خاموشی پر شفیق نے سوال کیا۔ اپنے جاننے والوں میں سے ہے کوئی؟ نوشین نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، جاننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے گلا صاف کر کے بمشکل کہا، لیکن اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کے بابا کا؟ بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے میرے کوئی جاننے والے ہوں۔ شفیق تو بہت ہی بےتاب ہو رہے تھے جاننے کے لیے۔ وہ بابا، اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بس اس کی مما ہے اور وہ اکلوتی ہے۔ اوہ اچھا، شفیق نے تجسس سے سر ہلایا۔ تو پھر ہمیں کب ملوا رہے ہو اس سے؟ نوشین نے جانچی نظروں سے اس سے سوال کیا، شاید وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹس کر رہی تھی۔ ماں کی نئی فرمائش پر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ یہ بات بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ خود ابھی زینی سے اس سلسلے میں نہیں ملا تو وہ انہیں کیسے ملوا سکتا ہے؟ یار، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایگزامز کے بعد شادی ہوگی، پھر ابھی کیوں ملنا ہے؟ وہ کس طرح ماں کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شادی ایگزامز کے بعد نہیں بلکہ تمہارے آفس جوائن کرنے کے بعد ہوگی، اور لڑکی سے ملنا تو پڑے گا۔ میں بھی تو دیکھوں کون ہے جسے میرے بیٹے نے شادی کے لیے پسند کیا ہے۔ نوشین چیلنج کرنے والے انداز میں بات کر رہی تھی۔ یار، میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ لوگ اس سے ملیں۔ میرا مطلب ہے اس کے ابھی ایگزامز ہو رہے ہیں، وہ ابھی بہت بیزی ہے، اور میں نہیں چاہتا اس وقت وہ اپنی اسٹڈی کے علاوہ اور کسی ایکٹیویٹی میں پڑے، کیونکہ اگر آپ سے ملنے کے بعد بھی وہ شادی کا ہی سوچے گی تو اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ تو فی الحال یہ ملنے کا پلان رہنے دیں۔ ہاں، اس کے اور میرے ایگزامز کے بعد آپ اس کے گھر جا کر باقاعدہ رشتہ طے کر دیجیے گا، اور اگر چاہے تو شادی بھی اور باقی کی اسٹڈیز وہ یہیں آ کر کمپلیٹ کر لے گی۔ اور اتنے لمبے چوڑے بہانے کے بعد ماں کو سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا حکم صادر ہوگا۔ کیا وہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہے؟
مطلب تمہارا تو آخری سال ہے؟ اس بار شفیق نے سوال کیا تھا۔ نہیں بابا، اس کا یہ پہلا سال ہے۔ اس کے دل میں سے جواب پر نوشین اور شفیق دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن بیٹا، تھوڑی دیر کی ملاقات سے اس کی پڑھائی پر کون سا اثر پڑ جائے گا؟ نوشین ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ماما، بات تھوڑی دیر کی نہیں ہے، رہنے دو نا نوشین، جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی بزی ہے تو تم فورس کیوں کر رہی ہو؟ نوید کی بات کاٹ کر شفیق نے نوشین کو جواب دیا، مگر صاف لگ رہا تھا نوشین نوید کی پسند پر صرف اس کے کہنے پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا، تم دونوں ریلیکس ہو کر اپنے ایگزام سے فری ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کب جانا ہے ان کے گھر۔ شفیق نوید کب کندھا تھپتھپا کر کہتے وہاں سے اٹھ گئے، مگر نوشین کا انداز اور بدلتی رنگت نوید کو پریشان کر گئی۔ باقی سب ٹھیک تھا، مگر نوشین کی بار بار حیثیت اور اسٹیٹس والی بات نوید کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر نوشین ضد پہ اڑ گئی تو شفیق کی رضامندی بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ اس رات اسے خیریت سے اس کے گھر چھوڑایا تھا، مگر وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ نوید نے سمرا کو بھی کل نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ کچھ خبر دیتی اس کی۔ وہ کینٹین میں بیٹھا مسلسل زینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے سمرا آئی ہو آج۔ کلاس میں جانے سے پہلے ہی سمرا اسے نظر آ گئی۔ وہ سمرا کو پیچھے سے پکار کر تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک، تم بتاؤ تمہارے پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کیا ہوا تھا انہیں؟ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک سائڈ پر آ کر رکے تھے۔ اب بہتر ہے کافی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہے ماما وقت پر انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ سمرا گہرا سانس لے کر بولی۔ تو تم اس لیے نہیں آئی کل؟ ہاں، اور آج بھی کچھ نوٹس لینے آئی تھی، وہیں لینے آئی تھی اور اب جا رہی ہوں۔ زینی کا کچھ پتہ ہے؟ وہ نہیں آئی آج؟ سمرا جاتے ہوئے رک کر پوچھ رہی تھی۔ وہ کل بھی نہیں آئی تھی، اس رات پارٹی سے واپسی پر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، میں نے خود گھر ڈراپ کیا تھا اسے، پھر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہی کل سے۔ پلیز تم تھوڑا ٹائم نکال کر اس کے گھر چلی جانا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ سمرا نے پریشانی سے پوچھا تو نوید نے ساری بات اسے بتا دی۔ او گاڈ، میں نے کہا بھی تھا کہ میں اسے گھر چھوڑ دیتی ہوں، مگر اس نے تو میری ایک نہیں سنی۔ شکر ہے نوید تم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ خیر تم ٹینشن نہ لو، میں اب یہاں سے سیدھا اس کی طرف ہی جاؤں گی، پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ۔ میں اسے مل کے تمہیں انفارم کرتی ہوں۔ ایک کام اور کر دینا پلیز، نوید نے اس سے پلٹنے سے پہلے کہا۔ ہاں کہو، کیا کام ہے؟ یہ موبائل اسے دے دو گی؟ نوید ہاتھ میں پکڑا نیو اسمارٹ فون اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ اس کے پاس فون ہوتا نا تو تم اس کے لیے ایسے پریشان نہ ہوتی۔ میں خود اگر اسے دے دوں تو وہ کسی صورت نہیں لے گی، مگر شاید تم سے لے گی تو شاید وہ مجھ سے بھی نہیں، مگر میں پوری کوشش کروں گی دینے کی، لیکن میں خود لے کر دوں گی، تم یہ رکھو۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا۔ نہیں پلیز تم یہی دے دو اسے، اور ضرور دے کر آنا۔ وہ بار بار فورس کر کے سمرا کو مزید شرمندہ کر رہا تھا۔ جاری ہے۔